मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। देखो, इस्लाम साइंस के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन साइंस से कोई चीज साबित तो करो पहले। हवाई बातों पे थोड़ी नजरियात की बुनियाद कायम की जा सकती है, कोई चीज साबित तो करो ना। इस्लाम कभी भी नहीं कहता 2 और 2 5 होते हैं। कह सकता है इस्लाम? भाई ये तो मुशाहिदे के खिलाफ है। इस्लाम और साइंस एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं। अगर अगेंस्ट होते तो अल्लाह कुरान में कायनात में हमें गौर करने का हुक्म ना देता। अल्लाह जैसे दुनिया के जितने मज़ाहिब में आपको गौर करने से रोकते हैं, वो बल्कि कहते हैं बस वो जो बड़ों ने कह दिया मान लो। ये वाहिद इस्लाम है जो बार बार कह रहा है इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब। इस्लाम है अकल वालों के लिए, बेवकूफों के लिए नहीं है ये। तभी तो पीर परस्ती नहीं है इस्लाम में, कि पीर भी तुम्हारे तरह का इंसान है, वो कोई अलग मखलूक नहीं है। वो मैं सुनाता रहता हूं ना, मुझे मजा बहुत आता है ये वाकया सुनाने में। वो एक साहब थे, उनको फालिज हुआ, मेरे पास आए, वो आए भी किधर देखो, कह रहे मैं इलाज करा करा के थक गया हूं, मुझे पता चला है कब्र में फलां बुजुर्ग की खबर है, वो उनकी खबर पे जाओ तो बंदा ठीक हो जाता है। मैंने कहा वो जो कब्र में जो बुजुर्ग है ना आपके, मैंने कहा एक धड़ काम नहीं कर रहा ना, वो जो कब्र में बुजुर्ग है उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, तभी तो उनको कब्र में डाला है। तो इलॉजिकल बात करते हो यार, इस्लाम इलॉजिकल बात थोड़ी करेगा। आप कह सकते हैं कुछ बातें तो इस्लाम ने बड़ी अजीब सी की हैं, कब्र का अजाब होगा, हमें तो नजर नहीं आता, और जन्नत होगी और फरिश्ते होंगे और हूरें होंगी। ये तो अकल के खिलाफ है। अकल के खिलाफ नहीं है, ये अकल से बालातर है। अकल से बालातर होना अलग चीज है, अकल के खिलाफ होना अलग। क्योंकि मौत के बाद थोड़ी साइंस वहां तक पहुंची नहीं है ना, कि मौत के बाद क्या होता है, हमें क्या पता क्या होता है। तो अब क्या वो जो बंदा था उसको, डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं ना, कराची के डॉक्टर साहब बड़े साइंस में माहिर होते हैं, ये लोग डार्विन की थ्योरी को बड़े वो कर रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब का क्या नजरिया है, लेकिन भाई हमारी अकल में नहीं आता, हम नहीं मान सकते इसको, ये नहीं हो सकता। फेंके जरूर इतनी जितनी लपेटी जा सके। फिर मैं यहां वो वाकया सुनाता हूं, लतीफा सुनाता हूं। वो एक आदमी ने कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा अस्तबल था घोड़े का, 500 साल तक घोड़ा दौड़ता, वो अस्तबल खत्म नहीं होता। तेरे दादा के पास क्या था? उसने कहा मेरे दादा के पास एक लाठी थी, यहीं से बैठ के चांद सूरज की सेटिंग सेट करती, इतनी लंबी लाठी थी। उसने कहा वो कमबख्त, वो तेरे दादा वो लाठी रखते कहां थे? कहने तेरे दादा के अस्तबल में रखते थे। तो जब मुकाबला फेंकने का हो रहा है तो फेंकते रहो बैठ के। तो अब देखो वो जो थे ना, वो खाना आ गया, पानी आ गया। अब वो था किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, साइंस को मानता है, वो बगैर देखी चीजों पर यकीन नहीं करता। साइंस कहती है मुशाहिदा, पैगंबरों को नहीं मानती साइंस, साइंस वही को नहीं मानती। साइंस मुशाहिदे पर मबनी जो बात होगी, जो तजर्बे से साबित होगी, हम उसको मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे हम। इस कायनात में कोई काम लॉजिक के बगैर नहीं होता, तो खुदा के होने की कोई लॉजिक नहीं है, हम क्यों माने खुदा को? हाँ, लैब में वो प्रूव हो जाए तो मान लेंगे हम। तो कोई मानना है, किसी ने मानना है तो मान ले, नहीं मानना तो साइंस इस बारे में क्या है, खामोश। तो वो जो था ना, जिसके पास खाना भी मिल जाता, पानी भी मिलता, वो बड़ा साइंसदान था। उसने कहा मैं ऐसा जाहिल नहीं हूं, मौलवी नहीं हूं, कि मदरसों का फारिग नहीं हूं, मैं देखूंगा कोई रखने वाला नजर नहीं आ रहा, तो मैं अब तहकीक करूंगा। फिर उसने लाया मार्केट में ना, कि एक्चुअली होता ऐसे कि जब हम सोते हैं ना तो टेम्परेचर हमारा ऊपर नीचे होता है, उस टेम्परेचर से कुछ भी हो सकता है। मैंने तो नहीं कर रहा ना, तो वो फेंक रहा है ना, वो क्या फेंकता है। फिर वो वहां से आलू गिरे थे, डिशन करके एक प्लेट आई थी, डिशन करके। अब उसके पास करोड़ों साल नहीं है, तो वो थ्योरी लाने में उसको टाइम लगेगा। साइंसदानों ने देखा है तो करोड़ों साल से कायनात बनी हुई है, तो करोड़ों साल में ऐसा इत्तेफाक उन्होंने करके दिखा दिया। भाई नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि आपको जो जिस वक्त चाहिए वो जरूरत पूरी हो रही हो। ये किसी क्रिएटर के बगैर, किसी काम करने वाले के बगैर, किसी दिमाग के बगैर ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। फितरत को कैसे पता चल गया कि तुझे अब खाना चाहिए? फितरत को कैसे पता चल गया कि तुझे अब पानी चाहिए? ये अजीब बात है। एक मामूली सा कतरा मनी का वो मां की पेट में जाता है, फितरत को यह पता चल गया कि जब मां रोटी खाएगी तो उस रोटी से बच्चे का स्ट्रक्चर बनेगा, दिल भी बनेगा, दिमाग भी बनेगा,
اور اس کے گردے بھی بنیں گے اور اس کی کلیجی بنے گی اور یہ بنے گا اور وہ بنے گا. بنتے 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 جیسے ہی دنیا میں آنے کا ٹائم ہوا فوراً اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو گیا. بھائی یہ پیدا ہو رہا ہے, اس کی ضرورت دودھ ہے, تو نیچر فوراً کیا پیدا کر رہی ہے؟ دودھ. پیغمبروں نے بتایا یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ وہ ذات جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا. یہ خود بخود نہیں ہو رہا. اللہ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین, اے انسان تو ایسے ہی نہیں پیدا ہو گیا, کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتی, ہمیں دو آنکھوں کی ضرورت تھی, ایک آنکھ سے ہمارا گزارا نہیں تھا, بنی دو آنکھیں. اتفاق ایسا کر سکتی ہے کہ ضرورت دو کی ہو اور اتفاق سے دو ہی لگ جائیں؟ حسن اتفاق سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اتفاق سے آنکھیں پھوٹتی تو ہیں میرے بھائی, بنتی نہیں ہے. پتھر کسی کو مار رہے تھے, اتفاق سے آپ کو لگ گیا, ختم. یہ اتفاق کروڑوں سال میں نہیں ہو سکتا کہ اتفاق ایسا حسن اتفاق سے آپ کی دو آنکھیں ابھر کے کھوپڑی میں نکل آئی, جا کے نکلی بھی کھوپڑی میں ہی, اور اسی کھوپڑی میں نکلی جہاں دماغ ہے, کیونکہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے, دیکھتا ہمارا دماغ ہے. آنکھ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو بتانا کہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے. سوچتا کون ہے؟ دماغ. سوچتا کون ہے؟ سنتا بھی ہمارے کان ہے, چکھتے بھی سنتے بھی ہمارا دماغ ہے, کان نہیں سنتے. کان ایک انسٹرومنٹ ہے, آلہ ہے دماغ کو سنوانے کا. ایک کھوپڑی بنا کے زبان بھی لگا دی جو دماغ کو بتائے گی یہ کھٹا ہے, میٹھا ہے, کڑوا ہے, ٹھنڈا ہے, کیا ہے, وہی زبان. ناک لگا دی جو دماغ کے آلات ہیں مختلف. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ اس دماغ کو سمجھنا اب تک ناممکن ہے کہ یہ. اور ایک ماہر سے میں نے سنا, وہ کہنے لگے دماغ کو کمپلیٹلی سمجھنا انسان کے لیے ناممکن ہے, کیونکہ دماغ کو سمجھنے کے لیے دماغ سے اوپر کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو ہے نہیں. کیونکہ دماغ کو سمجھنے کے لیے اسی دماغ کو استعمال کرنا پڑے گا نا. یہ دماغ ناکافی ہے. اس دماغ کو زیادہ پیچیدہ باتیں ہوں گی میرا خیال ہے, آپ کہیں گے یار یہ کیا باتیں کرنے آئے ہو مفتی صاحب. یہ جو ہمارا دماغ ہے نا, اس کو سمجھنے کے لیے یہ دماغ کیا ہے؟ ناکافی ہے. یہ عاجز ہے اپنے آپ کو سمجھنے سے. کہہ رہے بھائی میں اتنا عجیب و غریب ہوں کہ میں خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میں کیا ہوں. اتنی عجیب و غریب مخلوق خود سے بن گئی, اور اس سے کم درجے کی چیزیں بننے میں بنانے والے کی محتاج. مجھے بتاؤ روبوٹ زیادہ عجیب ہے یا انسان زیادہ عجیب ہے؟ روبوٹ بے جان ہے, وہ انسان جیسا اب تک نہیں ہے. کیا وہ خود بخود بن سکتا ہے کروڑوں کھربوں سال میں؟ تو روح کیسے پڑ گئی جسم میں, باڈی کیسے بن گئی, یہ اتنے زبردست جوائنٹ کیسے وجود میں آ گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان خدائی تعلیمات کو فالو نہیں کرتا, آسمانی تعلیمات کو, وحی کو, اللہ کی باتوں کو فالو نہیں کرتا, تو وہ کبھی بھی نیچر اور فطرت کے راستے پر نہیں آ سکتا. امپاسبل. وہ ٹھوکریں کھائے گا ساری زندگی. آپ کہہ سکتے ہو یہ بات تو مفتی صاحب ہم نے مان لی ہے کہ واقعی انسان سے اوپر کوئی ذات ہونی چاہیے جو انسان کو گائیڈ کرے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بات تو ماننی چاہیے نا. ہمارے جب آپس کے پھڈے ہیں تو وہ کوئی ایسی ذات ان پھڈوں کو حل کرے گی جو ہم سے اوپر, اور وہ کون ہے؟ کریٹر, جو خالق ہے, جو خدا ہے, وہی کر سکتا ہے. تو کون سا خدا؟ اس میں بھی تو اختلاف ہے. ہندوؤں کا الگ خدا ہے, مسلمانوں کا الگ خدا ہے, عیسائی. خدا تو سب کا ایک ہی ہے, لیکن سب کی نظر میں اس خدا کی تعلیمات جدا جدا ہیں. سب کی نظر میں اس خدا کی تعلیمات کیا ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا کہ جو اللہ کہے گا ہم وہ مانیں گے, جو خالق کہے گا ہم اس کو صحیح کہیں گے, جس کو اللہ غلط کہے گا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ غلط. لیکن عیسائی کہتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے, یہودی کہتے ہیں نہیں یہ نہیں, اللہ یہ کہتا ہے, ہندو کہتے ہیں بھگوان یہ نہیں بلکہ بھگوان یہ کہتا ہے, سکھ کہتے ہیں بھگوان یہ, خدا یہ نہیں کہتا بلکہ یہ کہتا ہے. سب کی تعلیمات کیا ہے؟ سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہی مانتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے. اب کیسے فیصلہ ہوگا میرے بھائی؟ 10 منٹ رہ گئے, اتنی جلدی؟ اچھا بس میں 10 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں. تو یہ کیسے پتا چلے گا بھائی؟ تو دیکھو یہ پتہ ہے کیسے چلتا ہے. جب بہت سارے لوگ کسی ایک اسٹیٹ کا پیغام لے کر آئیں, کسی ایک شخص کا پیغام لے کر آئیں, تو یہ اس شخص کے ذمہ ہے یہ بتانا کہ یہ میرا نمائندہ ہے اور یہ میرا نمائندہ بولو نہیں ہے. یہ اسی کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم کنفیوژن سے بچیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس دین برحق ہے. اللہ نے کہا میرا پیغام پیغمبر لے کے آتے ہیں, انبیاء لے کے آتے ہیں,
اور میرے ذمے ہے میں ان انبیاء کا, ان پیغمبروں کا برحق ہونا ثابت کروں. ہمارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے پاس جو پیغام ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, وہی برحق پیغام ہے. آپ جو کتاب لے کر آئے وہی برحق ہے. آپ ہی کے پاس اللہ کی تعلیمات ہے, کریٹر کی. باقی کسی کے پاس خدائی تعلیمات یا تو ادھوری ہیں یا بالکل سرے سے ہے ہی نہیں. یہ کیسے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ اس لیے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے, کسی کے پاس تعلیمات چھوڑی نہیں ہے, تاکہ ان کا مقابلہ کر کے تمہیں کنفیوژن ہی تمہاری ختم ہو جائے کہ دیکھیں کہ کون سا والا صحیح ہے اور کون سا والا غلط. اللہ نے کہا کسی کے پاس سرے سے تعلیمات ہے ہی نہیں, تو صحیح اور غلط کی بحث ہی ختم ہو گئی نا. دیکھو دو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ان میں سچی مچی کا ڈاکٹر کون سا ہے, جھوٹی موٹی کا کون سا ہے. کیا خیال ہے؟ کنفیوز دونوں کہہ رہے ہیں میں ڈاکٹر ہوں, کہہ رہے ہیں نہیں میں ڈاکٹر ہوں. آپ گئے, ایک نے لگایا, آپ کا سینہ چیک کیا, آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا, رپورٹ تیار کی, دوا لکھ کے دی, لو بھائی کھاؤ. دوسرے نے کیا کیا, اس کو یہی نہیں پتا چیک کرنا کیا ہے, اس کا ہے اس کے لنگس چیک کرنے ہیں, اس کے گردے چیک کرنے ہیں, دوا کیا لکھ کے دینی, نہ اس کو پیناڈول کی سپیلنگ آ رہی ہے, نہ اس کو ڈسپرین کی سپیلنگ آ رہی ہے, نہ اس کو شوگر کی کسی دوا کا پتا. وہ بیٹھ کے کیڑے مکوڑے بنا رہے ہیں, یہ تعویذ لکھ رہے ہیں کہ آپ پہ جن چڑیل اور بھوت ہیں. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی بھائی, ڈاکٹر ان دونوں میں سے صرف یہ ہے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ غلط تو نہیں کہہ رہا آپ کو یار, کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہوں, بس ختم کر رہا ہوں بات. دیکھو اللہ کی طرف جتنے, یعنی خدا کی طرف جتنے مذاہب اور جتنی تعلیمات منسوب ہیں, کسی کے پاس تو تعلیمات ہیں ہی نہیں. اور کسی کے پاس سے جب تعلیمات نکلتی ہیں تو آدمی کہتا ہے یہ خدائی تعلیمات ہو ہی نہیں سکتی ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتی. کسی کے پاس سے پرچی نکلی تو اس میں تھا پتھروں سے بناؤ اور اس کے آگے جھکو. کیا یہ خدائی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ جو ہمیں بنا رہا ہے اور ہمیں جھکنے کا حکم کسی اور کے آگے دے رہا ہے. باپ نہیں چاہتا میرا بیٹا کسی کا غلام بنے, تو ہمارا رب وہ کیسے چاہے گا کہ جو اتنی ذہین مخلوق ہے وہ کسی اور کے سامنے جھکے؟ کسی اور مذہب کے پاس گئے, انہوں نے کیا کیا, مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیا. کسی نے کہا یہ اللہ کا معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں, کسی نے کیا کہا, اور اس کو صدیوں تک ایکسپلین ہی نہیں کر پائے اب تک کہ وہ کیا مطلب ہے بیٹا ہونے کا. پھر ان کے پاس سے جب تعلیمات دیکھو تو نہ نکاح طلاق کے حکام ہے, نہ تجارت کے حکام ہے, نہ ان کے پاس وراثت کے حکام ہے. سرے سے تعلیمات ہی ختم ہو گئی ان کے پاس. تو آپ کے پاس خدائی تعلیمات کو جاننے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. آپشن ہوتا تو ہم اس پہ بحث کرتے کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ کسی کی تعلیمات کو سرے سے محفوظ رکھا ہی نہیں ہے. ختم, فنش. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ تعلیمات دیکھتے ہیں, ایسی خاندانی تعلیمات ہیں, ایسی خاندانی. اسلام دو چیزوں کا نام ہے, خدا سے ریلیشن مضبوط کر لو اور مخلوق سے ریلیشن مضبوط کر لو. اس ریلیشن کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام کے علاوہ جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی تعلیمات کا حاصل پتہ ہے کیا ہے؟ نہ انسان کا انسان سے کوئی ریلیشن ہے, نہ انسان کا خالق سے کوئی ریلیشن ہے. وہ انڈیویجول لائف جو ہے نا آپ کی, اس کو فوکس کرتے ہیں, تبھی ہر آدمی انڈیویجول ہے. انہوں نے آپ کو چند حقوق دے دیے, ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس. وہ رائٹس کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. شوہر اپنا کمائے گا, بیوی بولو اپنا کمائے گی, باپ اپنا کمائے گا, بیٹا اپنا کمائے گا. یہ کون سے رائٹس ہو گئے بھائی؟ یہ رائٹس کی کون سی قسم ہے یار؟ یہ رائٹس تھوڑی ہیں, یہ تو رائٹس چھینے جا رہے ہیں. کسی پر کسی کی رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں, تو انسان کا انسان سے ریلیشن بنے گا؟ ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے, میں نے کسی کا وہ انٹرویو سنا, وہ کہہ رہے ہیں میں تو بچے پیدا ہی نہیں کروں گا. کیوں میں پیدا کروں, 18 سال کے بعد تو انہوں نے میرا ہونا نہیں ہے, ٹاٹا کر کے چلے جانا ہے. تو کسی واقعی بالکل صحیح بات کی اپنے حساب سے. اب مجھے بتاؤ, جن تعلیمات کا یہ اثر ہے کہ انسان اپنی نسل پیدا کرنے سے رک رہا ہے, وہ تعلیمات برحق ہو سکتی ہیں؟
کیا خیال ہے بھائی؟ جو کہہ رہے ایک بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے اس لیے کہ میری انویسٹمنٹ ہوگی اور پتہ نہیں بڑے ہو کر کیا نکلے، اس کا مطلب کچھ اس سوسائٹی میں فالٹ ہے کہ ایک طرف 19 والا بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو مذہب کو فالو کرتا ہے چاہے پراپر نہ کرے، ہم تو نالائق مسلمان ہیں، لیکن نظریہ اس کا ہے کہ اسلام برحق ہے. ہم جو 19 ہو گئے، اسلام نہ ہوتا تو 19 ہو جاتے ہمارے. میں پاگل ہوں کیا؟ لوگ 2 بچے پیدا کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں اور ہم 19 کی رپورٹ، اب تک کی جو رپورٹ ہے بھائی، کل کا مجھے نہیں پتا. دیکھو اس کو حرف آخر مت سمجھنا. لوگ کہہ رہے ہیں بھی کچھ دن پہلے آپ کہہ رہے تھے 19.25 ہیں، تو بھائی 19.25 کے بعد فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا ٹائم رہ گیا تو اب 19.25 بھی ہو سکتے ہیں، 19.5 بھی ہو سکتے ہیں. خیر یہ تو میں مزاح کر رہا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ کانسیپٹ جب آپ کا مذہب کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے تو آپ کی نسل سمٹتے 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 یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہہ رہے ہمیں ایک بچہ بھی نہیں چاہیے. شراب بھی ٹھیک ہے ان کے لیے، زنا بھی ٹھیک ہے ان کے لیے، ہومو سیکسولیٹی بھی ٹھیک ہے ان کے لیے، جوا بھی ان کے لیے ٹھیک ہے، نشہ بھی ان کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. مسجد جائیں نہ جائیں سب ٹھیک ہے، خدا کو مانو نہ مانو سب اوکے کی رپورٹ ہے، عورت پردہ کرے نہ کرے سب کیا ہے؟ اوکے. تو اتنا رائےوں میں اختلاف ہے اور سب اوکے ہے. بھائی یہ سب اوکے نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے ان دونوں رائے میں. ایک رائے ٹھیک ہو سکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رائے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس میں اتنی جامع تعلیمات ہیں. خدا سے تمہارا کیا ریلیشن ہونا چاہیے ہمیں بتایا. 5 ٹائم نماز ہے، مہینے سال میں 1 دفعہ رمضان ہے، زندگی میں 1 دفعہ حج ہے، اور تسبیحات ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی چاہے کرو، اللہ کے لیے صدقات و خیرات کرو. مخلوق سے ریلیشن میں ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے کیا ہیں، اولاد کے کیا ہیں، بیوی کے کیا ہیں، عورت پہ شوہر کے کیا ہیں، پڑوسیوں کے کیا ہیں، اور ایک طویل فہرست ہے ان حقوق کی، ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں. یہ ہے مخلوق سے ریلیشن. صرف ہوائی بات نہیں ہے، پوری ڈیٹیل ہے اس کی. اتنی بڑی بڑی فقہ کی کتابیں، اسلامی قوانین کی کتابیں ہیں. پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہے ان کی حفاظت ایسے کر کے دکھائی ہے کہ 1400 سال پہلے تو کیا 100 سال پہلے کسی شخص کی الفاظ کی ایسی حفاظت نہیں ہوئی ہے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور پسماندہ علاقے میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور وہاں ایسی قوم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، اور اس قوم میں آپ کی باتوں کی ایسی حفاظت کی گئی ہے کہ ایک ایک جملے کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری پوری سندیں چلتی ہیں، راویوں کے نام چلتے ہیں، ان کی ولدیت، ان کی کنیت، کس علاقے میں کب پیدا ہوئے، کن کن سے علم حاصل کیا، کون کون ان کے شاگرد تھے، ان کے زمانے کے علماء کا ان کے بارے میں تبصرہ کیا ان کے کردار کے بارے میں. اور یہ سب چیزیں صدیوں سے سینہ بسینہ بھی اور کتابوں میں بھی محفوظ کر دی اللہ نے ہمیشہ کے لیے. کسی ایک انسان کو اتنا پروٹوکول اس کائنات میں کبھی بھی نہ ملا اور نہ مل سکتا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میسنجر آف گاڈ حقیقی معنی میں صرف اور صرف کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صرف آپ کی تعلیمات ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آپ ٹورنٹو میں رہو ضرور، لیکن سب سے بڑا جو اللہ کے آپ پر انعام ہے وہ ایمان ہے. اس ایمان سے کبھی دستبردار مت ہونا. یہ ہمیں فری میں مل گیا. انسان کو جو چیز فری میں ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا. تو اس کی قدر کرو. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے؟ کون مجھے مانتا ہے، میرے پیغمبروں کو، میری کتابوں کو مانتا ہے، اور کون نہیں مانتا. تو آپ نہ ماننے والے مت بنو. تو کون سی چیزیں آپ کو ایمان پہ قائم رکھیں گی؟ مسجد کے قریب رہنا، علماء سے جڑتے رہنا، گیدرنگ میں رہنا. دیکھو نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا ہو کے کافر تھا. کیوں؟ ماحول کون سا تھا؟ اللہ کے انکار کرنے والوں کا. پیغمبر کا بیٹا ہو کے وہ کفر کی حالت میں موت ہوئی ہے. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ اس کا پتہ چلتا ہے ماحول. کیونکہ ماحول کیا تھا؟ کامن تھی یہ چیز، اللہ کا انکار. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو وہاں شراب پینا بولو کامن ہے. تو آپ کے بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ بولو نا، بس بات مکمل کر رہا ہوں میں، زیادہ ہے. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو وہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کامن ہے، اور آپ نوح علیہ السلام نہیں ہو. نوح علیہ السلام کا بیٹا شرک کامن ہونے کی وجہ سے مشرک تھا. تو
تو آپ تو نوح علیہ السلام نہیں ہو. تو آپ کے لیے زیادہ فکر کرنی چاہیے. آپ کا بیٹا شراب کی طرف جا سکتا ہے, گرل فرینڈ کی طرف, بولو نا, آپ بھی جا سکتے ہو, کامن ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے, سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. تو اس لیے آپ کو اپنی فکر, اپنی اولاد کی فکر زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کرنی ہے. پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ کی نظر میں میرے بھائی دولت بعد میں ہے, سب سے پہلے کیا ہے؟ دولت فرعون کے پاس تھی, بہت پاورفل, بہت طاقتور. حضرت موسیٰ کو صبح و شام تانے ہی غربت کے دیتا تھا. وہ اس کمبخت کو کیا پتا تھا جس کو تو مسکین کہتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہے کہ اللہ پہاڑ پہ بلا کے ان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کا ہے. بڑا مزہ آتا ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ موسیٰ موسیٰ. کوئی قرب تھا نا اللہ کا موسیٰ علیہ السلام سے؟ فرعون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ کہتا تھا, مہین کہتا تھا, کم تر معاذ اللہ. کبھی کہتا تھا کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس تو سونا ہے, میرے پاس تو خادم ہے, ان کا کوئی ملازم کیوں نہیں ہے, کوئی خادم کیوں نہیں ہے, مسکین ہے, غریب ہے. غربت مسکرت کے تانے دیتا تھا. اس کمبخت کو کیا پتا کہ تیرے جیسے کروڑوں پیدا ہو جائیں تو موسیٰ کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو بھائی اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کر لو. سب کچھ پیسہ بولو نہیں ہو, پیسہ بھی ہوتا ہے. ابھی یہاں مدرسے والے ہو سکتا ہے چندہ مانگنا شروع کر دیں تو آپ ان کو کہیں سب کچھ پیسہ. لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی جب خود چندہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. پہلے ہے عمل, اس کے بعد دوسرے درجے میں ہے یہ. عمل کے ساتھ پیسہ ہو, جیسے سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا, زبردست. عمل کے بغیر پیسہ ہو تو فرعون تھا. تو اللہ نے ہمیں دونوں مثالیں دی ہوئی ہیں. تو اس لیے بھائی اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو, اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کرو, یہاں تبلیغ والوں سے جڑا کرو. دیکھو تبلیغ کا میں اس لیے پروموٹ کرتا ہوں, کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, کوئی پھڈے بازی نہیں ہے. جیسے چاہو نماز پڑھ لو, یوں پڑھ لو, یوں پڑھ لو, ایسے ٹانگے چوڑی. وہاں ہمارے ہاں تو مسجدوں میں اتنے پھڈے بن چکے ہیں, اتنے جھگڑے. نماز جو نہیں پڑھتا وہ سکون سے رہتا ہے, جب آتا ہے تو ٹانگے کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے, کوئی وہ دوبارہ سے. ایک صاحب کہنے لگے میں ادھر گیا تو انگوٹھے سے پکڑ کے میری ٹانگ کھینچ رہا ہے ادھر کو. ٹھیک ہے بھائی, جیسے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو یار. تو اس لیے میرے بھائی ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہاں آپ کو مسجد کے ماحول سے جڑنا چاہیے, اور مسجد والوں سے بھی گزارش ہے مت لڑو. کوئی مسجد بن گئی ہے جیسی تیسی ہے یار, تم ہے نا اللہ کا نام لے رہے ہیں نا لوگ آ کے, اس میں اتنی سیاستیں شروع ہو جاتی ہیں, جا کے مسجدوں کے خلاف کمپلین کرواتے ہیں. اور ایک آخری بات دیکھو, آخری بات سچی مچی کی آخری, بس ٹائم ہو گیا نا پورا, تو بس نماز کے بعد اگر بیٹھنا ہو تو مسائل سیشن کر لیتے ہیں, ورنہ آپ کی مرضی جیسے لوگ کہیں. تو اگر سوال جواب کرنا ہے تو نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے, نہیں تو جیسے آپ کہیں. تو سچی مچی کی آخری بات وہ بھول ہی گیا. ہاں, سچی مچی کی آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں, ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو. جب اللہ کہے گا کوئی کام کرو تو ہم پہ فرض ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں میرے بھائی, بہت جگہوں پہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ وہ اپنی امانت اور عہد معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. خدا کا واسطہ جب آپ ایک ملک میں رہتے ہو نا, غیر مسلم کنٹری میں, اس کنٹری کی حکومت سے جو آپ کے ایگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں, اللہ کا واسطہ اس کو پورا کر لیا کرو تاکہ اچھے مسلمان کہلاؤ. 2 نمبری اللہ کا واسطہ مت کرو, کیونکہ آپ 2 نمبری جب کرو گے تو صرف آپ بدنام نہیں ہوگے, اسلام بدنام ہوگا. اللہ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس 2 چیزیں تھیں, ایک غار ہرا کی عبادت اور دوسرا اپنا کیریکٹر. کیریکٹر کہتے ہیں سچا ہوں, امانت دار ہوں. سمجھ رہے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں ضروری ہے وزیر اعظم کے لیے وہ صادق اور امین ہو. ابھی میں نے ہنسی روکی ہوئی ہے, پھر کبھی فرصت سے ہنسوں گا اس پہ میں, کیونکہ پھر یہ ہنسی کی توہین ہے. تھوڑا سا ہنسنا اس موقع پر کیا ہے؟ اتنی زیادہ ہنسنے کی بات میں تھوڑا سا ہنسوں تو غلط ہے نا. کوئی آپ کو اتنا زبردست لطیفہ سنائے اور آپ ہلکا سا ہنسو, اس کو لگے گا یار میں نے اتنے ہنسنے کی بات سنائی تھی تو صرف مسکرا دیا. تو اس لیے میں نے روکا ہے اپنے آپ کو. خیر, تو صادق اور امین, سچا اور امانت, جو کام ذمے میں لگایا جائے اس کو ذمہ داری سے پورا کیا جائے.
اس کو صداقت اور امانت کہتے ہیں. ہمارے نبی نبوت سے پہلے غار حرا میں بہت عبادت کیا کرتے تھے, لیکن آپ نے جب پہلی دفعہ لوگوں کو کہا نا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, تو اس عبادت کا ریفرنس نہیں دیا. آپ نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ میں کہوں کہ اس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے, پہاڑ کے پیچھے حملہ کرے گا, تم کیا کہو گے؟ کہیں گے آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں, مان لیں گے. کیریکٹر پہلے, پھر بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آپ کے مذہب کو کوئی بعد میں مانے گا, پہلے آپ کے کیریکٹر کو دیکھے گا. انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ہم کینیڈا کی حکومت میں رہ کے ٹیکس ٹائم پہ ادا کریں گے, ہم یہاں جھوٹ نہیں بولیں گے, قوانین کی پابندی کریں گے. تو اگر آپ کیریکٹر لیس ہو, 2 نمبریاں ٹوپیاں ہی ختم نہیں ہو رہی آپ کی, ٹوپیوں کا بزنس پاکستان میں ہے وہی رہنے دیں, یہاں کوئی اور بزنس کریں آپ, صحیح ہے. اور یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں بہت افسوس ہوتا ہے. تو یہ 2 نمبریاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے بھائی. یہاں گورنمنٹ سے کہیں جو ہم دیکھو, میں جب بھی آتا ہوں نا یہاں پہ امیگریشن میں, حالانکہ مجھے کبھی مفتاح والے بلا رہے ہیں, کبھی کون بلا رہا ہے, کبھی کون بلا رہا ہے. میں امریکہ بھی گیا, انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیا ہیں, میں نے کہا میں ایک اسلامک اسکالر ہوں, اسلام کی اسپیچ اور تبلیغ کے لیے آیا ہوں. حالانکہ مجھے لوگوں نے کہا ہوا تھا اس میں خطرہ ہے آپ کو, میں نے کہا بھائی جو ہیں وہ ہیں, نکالنا ہے نکال دو, گھسنے دینا. انہوں نے کبھی بھی مجھے کچھ نہیں کہا, شاید اس لیے کہ ان کو لگا کہ بندہ جو ہے وہ بول رہا ہے, میں گھماؤں ایکچولی یوں ڈرامے بازی شروع کر دوں خام خام. بھائی آپ نے ہمیں اجازت دینی ہے ملک میں آنے کی تو آپ کا شکریہ بہت بہت, نہیں دینی تو واپس کر دو یار. تو 2 نمبر ہی مت کرو, گول مول گھمانا پھرانا یہ اچھا کام نہیں ہے. اپنے اوپر جھوٹے حملے کروائے ہوئے ہوتے ہیں, بم پھڑائے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں کے بولتے ہیں میں مجھے قتل کا خطرہ ہے, اسائلم لیا وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ بچائے. تو اس لیے کیریکٹر میں مسلمان 2 نمبر نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے 1 نمبر. اللہ ہم سب کو 1 نمبر بنائے. صرف بیوی سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو, اس کے علاوہ جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز